बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक घर को खुशहाल बनाने में सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? ना दीवारों का होता है, ना छत का होता है, बल्कि वो औरत जो इस घर की रूह होती है। एक समझदार बावकार बीवी, वो अपने सब्र, शुक्र और सलीके से कच्चे मकान को भी जन्नत बना देती है। याद रखिए, अक्लमंद औरत वो नहीं होती जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि वो होती है जो छोटी छोटी बातों में भी बड़ी समझदारी दिखाए। जैसे वक्त पर शौहर को पानी देना, बच्चों की बात सुकून से सुनना या मेहमान के लिए मुस्कुराकर चाय पेश करना। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो बाहर वालों को मामूली सी लगती हैं, मगर घर के अंदर ये मोहब्बत और सुकून की जड़ें मजबूत कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह की हर हाल में शुक्रगुजार हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो मेरा दिल है ना, वो बहुत खुशी से भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो काफ़िला था वो 1000 बहनों के करीब पहुँच चुका है। ये सिर्फ़ एक नंबर नहीं है, ये आप सबका प्यार है, एतमाद है और दुआओं का सबूत है। 3 साल की मुसलसल मेहनत, रातों की जागती घड़ियाँ, कभी टूटे हौसले, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है और मेरी मलका बहनें मेरा सहारा हैं। तो मैं आप सब बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे पे एतमाद किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही इस ख़ानदान का हिस्सा बन जाए, ताकि हम बहनों की महफिल में हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर भी करें और उनका हल निकालने के लिए कोशिश भी करें। इंशाल्लाह जो है ना, जब ये चैनल जो है ना मोनेटाइज हो गया, तो मैं आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली, पूरी यूट्यूब जर्नी, अपनी कुर्बानियाँ, अपनी कामयाबी की कहानी दिल से शेयर करूँगी। मेरी दुआ है कि हमारा ये सफ़र हमेशा मोहब्बत, हौसले और बरकत के साथ आगे बढ़े। आप सबकी ताकत मेरे साथ हो और ये कामयाबी असल में आपकी कामयाबी है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो बात मैं आज करने वाली हूँ, ये सिर्फ़ किताबी बात नहीं है, ये ज़िंदगी ने मुझे खुद सिखाई है। घर चलाना सिर्फ़ बर्तन धोने, घर बनाने या झाड़ू देने का काम नहीं होता, बल्कि अक्ल, सब्र और प्यार से एक ऐसी फ़िज़ा बनाना होता है कि शौहर घर आए तो सुकून का सांस ले और बच्चे घर से बाहर भी माँ का प्यार याद करें। माय डियर क्वींस, कुरान कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं कहती हूँ कि जो औरत सब्र और शुक्र को अपनी ज़िंदगी का ज़ेवर बना लेती है, अल्लाह पाक उसके घर में बरकत और मोहब्बत दोनों उतार देते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे कामयाब औरत वो है जिसके घर वाले उसके हाथों में सुकून पाए। लेकिन उससे भी पहले जो है ना, एक और चीज़ गोल गोल मुझे नज़र आई। असल में हम यहाँ आए हुए हैं अपनी अम्मा के घर। अम्मा मतलब बादशाह सलामत की फूफो हैं, और जो है वो, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं ससुराल में आई हूँ। यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे ये मेरा मैका हो। तो वो जो है ना, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं इधर आते हुए। तो मैंने यहाँ पे आके ना बहुत सी पुरानी चीज़ें देखी। अम्मा रहती तो शहर में है, लेकिन उन्होंने अपनी वो जो देसीपन है ना, उन्होंने वो अपना कभी नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है ना, वो अपने काम को तरजीह देती हैं। हाथों से कपड़े धोना, नमक पीसना, मसाले सारे पीसना हाथों से। तो मतलब वो ये सोचा करती हैं कि जो भी हो वो खालस खाया जाए और खालस पहना जाए और खालस काम किया जाए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मुझे गोल गोल नज़र आ रही है ना, ये एक बहुत सालों से मैं इसको इधर देख रही हूँ। तो फिर मैंने एक दिन पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जनाब चक्की होती है। चक्की जो है वो हुआ करती थी आटा पीसने के लिए। तो मैंने वो तो नहीं देखा कि आटा कैसे पीसते हैं, लेकिन जो है ना, ये देख के मैं सोचती हूँ कि इस पे जो है ना, वो आटा किस तरह से पीसते होंगे। तो जनाब आप देख सकते हो कि किस तरह से हर उरूज को एक ज़वाल होता है। कभी इस चीज़ की बहुत शान हुआ करती होगी और कभी ये चीज़ जो है वो घर भर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती होगी। जी जनाब, एक 3 आना के ऐसे भी मार मुक जाना है, लेकिन मैं जो है ना, वो इस तरह करके जाना चाहती हूँ कि जब भी मेरा ख्याल आए, जब भी मेरा जिक्र आए किसी महफिल में, जब भी कोई मुझे याद करे, तो वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करे और उसके लिए और मेरे लिए उसके दिल से दुआ निकले। ये जो है जनाब, ये एक घड़ी है। वैसे तो मुझे बहुत शौक़ है कि मैं भी इस तरह की घड़ी जो है वो अपने घर में लाऊँ और पानी डाल के इसमें पहनूँ। ये पानी वाला घड़ा जो है ना, इसमें फ्रिज से ज़्यादा जो है बरकत होती है, और फ्रिज से ज़्यादा ठंडक, तो फ्रिज से ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इसका ठंडा पानी जो है ना, वो फ्रिज के ठंडे पानी से नहीं मिल सकता। कहूँगी मैं बादशाह सलामत से कि ज़रूर वो मेरे लिए भी इस तरह की घड़ी लेके आएँ। ये मुझे बहुत पसंद है, घड़ी या घड़ा इसको कहते हैं। तो कि मुझे बादशाह सलामत ने, मुझे याद आया, एक बार ये भी बताया था कि उन्होंने एक डॉक्टर के पास एक बार गए, तो उन्होंने अपने पास जो है ना, इस तरह का एक घड़ा रखा हुआ था, और उसमें उन्होंने लोहे के पीस रखे हुए थे। तो लोहा, जिसको हम जो है इंग्लिश में आयरन कहते हैं, तो आयरन की कमी हो जाए तो वो सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। तो मे भी उन्होंने आयरन की कमी से बचने के लिए
لیے وہ آئرن جو ہے وہ گھڑے میں ڈال کے رکھا ہو، تو ڈاکٹر ہے ظاہر ہے انہوں نے کوئی ٹیکنیک سوچی ہوگی، اس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی صحت کے لیے گھڑا رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے۔ تو یہ بات جو ہے نا اس گھڑے کو دیکھ کے مجھے بڑی یاد آئی۔ اور آج میں نے آپ سے یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جن پھوپھوں کے گھر میں آئے ہوئے ہیں نا وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، تو آپ سب لوگوں نے میری بہنوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے۔ یہاں ہم سب خاص طور پر ان کی جو بیٹی ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنی ماں کو لے کر، تو آپ سب نے آمین کہنا ہے، اللہ پاک ان کو صحت یاب کر دے بہت جلدی جلدی، آمین سوامی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو سفید سفید سی چیز ہے جس کو میں گول گول کاٹ رہی ہوں یہ کیا ہے؟ تو جناب یہ اصل میں سفید بینگن ہے، اور یہ ہم بنا رہے ہیں آلو کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ بینگن بناتے ہیں، جو کہ سفید بینگن جو ہے نا یہ ہماری فیملی میں دوسرے بینگن کی نسبت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ دوسرے بینگن تو فیملی میں جو ہے نا شہزادے تو بالکل بھی نہیں کھاتے، تو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اپنی ماں کے ہاتھ کے پسند کیا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے نا امی کے گزرنے کے بعد یہ جو ہے نا پہلی بار ہم نے یہ بینگن وہ گھر پہ لے کے آئے، تو مجھے بھی امی کی بہت زیادہ یاد آئی۔ وہ ہر کھانا جو ہے نا وہ بہت مزے کا بناتی ہوتی تھی، تو ان کے گزرنے کے بعد جو ہے نا یہ پہلی بار جو ہے وہ ہمارے گھر میں وائٹ بینگن آئے ہیں، تو میں دل سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس طرح سے بناؤں کہ بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئیں۔ تو اس کو میں نے بہت محنت سے بنایا تھا، اور یہ بہت لذیذ بھی بنے تھے، اور میرے بادشاہ سلامت نے بہت زیادہ خوشی خوشی کھا لیے تھے، تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ تو چلیں ساتھ ساتھ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بینگن کی ریسپی بناتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ میں نے مسالے وہی ڈالے ہیں جو روزمرہ روٹین میں ہم ڈالتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ایک کھٹاس شامل کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے اس میں دہی اور تھوڑی سی املی شامل کی ہے، جس سے یہ جو ہے نا تھوڑی سی کھٹاس والے بنے ہیں۔ تو یہ ریسپی دیکھیے اور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایسی 8 عادتیں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو نہ صرف سمجھدار باشعور عورت بنائیں گی بلکہ ایک ایسی ملکہ بنائیں گی جس کی سلطنت میں خوشی، محبت اور عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ جو بات آج آپ کے دل کو لگے گی وہ کل سے آپ کی زندگی کا حصہ ہوگی۔ تو پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ یہ ایک ملکہ کا سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے دل میں محبت کا دریا اور برداشت کا پہاڑ رکھا ہوا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ عورتیں اس پہاڑ کو اپنی طاقت بنا لیتی ہیں اور کچھ اپنی کمزوری بنا لیتی ہیں۔ یاد رکھیے سمجھدار اور باشعور عورت وہی ہے جو اپنے حالات پر صبر کرے اور نصیب پر شکر کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو سوچئے جب ہم شوہر کی کم آمدنی پر بھی شکر کرتے ہیں، اللہ ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دیتا ہے جو لاکھوں روپے بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو عورت ناشکری کرتی ہے نا وہ اپنے گھر کا سکون خود اپنے ہاتھوں سے بہا دیتی ہے، اور جو عورت صبر کرتی ہے نا اس کے صبر کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اور میں ان تمام مڈل کلاس بہنوں سے مخاطب ہوں، آپ دیکھتی ہیں کہ ہماری اماؤں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، کس طرح سے صبر اور شکر کیا ہے، اور الحمدللہ میری ماں نے بھی بہت زیادہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ نوازا ہے، اتنا زیادہ نوازا ہے کہ اللہ پاک ان کو بد سے بچائے اور اسی طرح سے نوازتا رہے، آمین۔ اچھا، کچھ بہنوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے شوہروں کا دل دکھاتی رہتی ہیں۔ وہ بار بار کہتی ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو اتنا زیور دے دیا، اس کے لیے برانڈ کے کپڑے آ گئے، اس کا شوہر بڑا مکان لے آیا، بڑی گاڑی ہے، نیا فریج آ گیا ہے ان کے پاس، تو ٹی وی بھی ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ ایسی باتیں جو ہے نا نہ صرف شوہر کو ذہنی دباؤ میں ڈال دیتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتی ہیں، کیونکہ جب ہم شکر چھوڑ کر حسد اور تکابر شروع کر دیتے ہیں نا گھر کی برکت خود ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ جو عورت شوہر کی کم آمدنی پر بھی خوش رہتی ہے نا اللہ اس کے گھر میں سکون، رزق اور محبت کی وہ برکت ڈال دیتا ہے جو کسی بڑے مکان یا زیور سے بھی نہیں آ سکتی۔ تو ہمارا دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے بات سننے کا فن، رشتوں میں محبت کی کنجی۔ سمجھدار عورت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ بولے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سننے والی ہو، اور سننا صرف کان سے نہیں ہوتا، دل سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی بات دل سے سنتے ہیں نا تو سامنے والے کا آدھا غصہ، آدھی تھکن اور آدھی پریشانی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے ماں بیٹی کی بات سن رہی ہو، بہن اپنے بھائی یا بہن کی بات سن رہی ہو، یا بیوی اپنے شوہر کی بات سننا ایک محبت ہے، ایک سکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے، یہاں تک کہ سامنے والا محسوس کرتا کہ گویا دنیا میں اس وقت سب سے اہم وہی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اگر ہم جلدی میں، غصے میں یا بے دھیانی میں دوسروں کی بات کاٹ دیتے ہیں، یا اس سے نہ صرف رشتے کمزور ہوتے ہیں بلکہ سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو عورت صبر اور تحمل کے ساتھ سننا چاہتی ہے وہ لوگوں کے دل میں ہمیشہ جگہ بنا لیتی ہے۔ یاد رکھیے الفاظ بولنے سے زیادہ طاقتور وہ خاموشی ہوتی ہے جو محبت اور سمجھ بوجھ سے بھری ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 جو ہے نا وہ ہے
سلیقہ اور صفائی باشعور عورت کی پہچان۔ مائی ڈیئر کوئنز، سمجھدار عورت جہاں بھی ہونا اس کے ارد گرد کا ماحول اس کے دل کی عکاسی کرتا ہے۔ سلیقہ اور صفائی صرف گھر کی خوبصورتی نہیں بڑھاتے بلکہ دلوں کو بھی سکون دیتے ہیں، چاہے وہ کچن ہو، بیڈ روم ہو، کلاس روم ہو یا دفتر ہو۔ جہاں ایک باشعور عورت کا ہاتھ لگے گا نا، وہاں ترتیب اور خوشبو ضرور ہوگی۔ اور یاد رکھیے، سمجھدار عورت صرف اپنا گھر صاف نہیں کرتی بلکہ اس کی اپنی شخصیت، اس کا انداز، اس کا لباس، اس کی گفتگو، سب میں ایک سلیقہ جھلکتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ کچھ خواتین کے پاس شاید زیادہ مہنگے کپڑے یا برانڈڈ سامان نہیں ہوتا، مگر ان کی پرسنالٹی سے ہی ایک وقار، ایک نفاست کی خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو مہنگے پرفیوم سے نہیں آتی، یہ آتی ہے ان کے دل کی صفائی اور زندگی کے نظم سے۔ اسلام میں بھی صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور یہ صرف جسم یا گھر کی صفائی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ سوچ اور رویے کی پاکیزگی تک پھیلی ہوتی ہے۔ یہ ایک سلیقہ مند عورت جو ہے نا، وہ اپنے انداز اور ماحول سے لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ باشعور اور عزت دار ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہے وقت کی پلاننگ، ٹائم مینجمنٹ۔ یہ باشعور عورت کا سب سے قیمتی ہنر ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا، وہ وقت ہے، اور سمجھدار عورت یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے۔ وہ اپنا وقت سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وقت ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ باشعور عورت صبح کا آغاز برکت والے کام سے کرتی ہے، فجر کی نماز، تھوڑی سی تلاوت، پھر دن کے جو ضروری کام ہیں ان کی ترتیب۔ اس کے دن میں ایک نظم، ایک پلان اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ کبھی وقت کو دوسروں کی ٹوہ میں، فضول گپوں میں اور یا سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بیکار وقت صرف زندگی کا سکون نہیں چھینتا بلکہ کامیابی کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ چاہے وہ کام کرنے والی ماں ہو، گھر سنبھالنے والی بیوی ہو یا پڑھائی کرنے والی بیٹی ہو، ہر رول میں وقت کا صحیح استعمال اس کو دوسروں سے منفرد بنا دیتا ہے۔ ایک منٹ بھی فضول نہ گنوانا ہی ایک سمجھدار عورت کی پہچان ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، یاد رکھیے، وقت کی برکت اس کے ہاتھ میں آتی ہے جو وقت کی قدر جانتا ہے۔ جو وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، اس کی زندگی ہمیشہ پچھتاوے میں گزرتی ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، دکھاوا نہ کرنا۔ یہ وقار اور برکت کا ایک راز ہے۔ سمجھدار عورت کبھی بھی اپنی عزت یا خوشی کا دارومدار مہنگے کپڑوں، قیمتی زیور یا بڑے برانڈز پر نہیں رکھتی۔ وہ جانتی ہے کہ اصلی عزت اور وقار سادگی، ایمانداری اور اچھے اخلاق میں ہے، نہ کہ اس بات میں کہ کس کا گھر کتنا بڑا ہے، کس کے پاس کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر تقریب میں یا سوشل میڈیا پر اپنی چیزیں، اپنا میک اپ، اپنی مہنگی خریداری اس طرح سے دکھاتی ہیں جیسے دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عادت نہ صرف دل میں تکبر پیدا کرتی ہے بلکہ نظر لگنے اور حسد کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی فضول شان و شوکت نہیں کرتے تھے۔ ایک باشعور عورت اپنی پہچان چیزوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار، اخلاق اور محبت سے بناتی ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، یاد رکھیے، دکھاوا وقتی خوشی دے سکتا ہے مگر یہ سکون چھین لیتا ہے۔ سادگی میں جو وقار ہے نا، وہ کسی بھی قیمتی برانڈ میں نہیں ملتا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہنا۔ سمجھدار عورت کا دھیان اپنے گھر، اپنے رشتوں اور اپنے کام پر ہوتا ہے، نہ کہ یہ دیکھنے میں کہ فلاں کے گھر میں کیا آیا، کس نے کون سی چیز خریدی، کس نے کہاں گھومنے کا پلان بنایا یا کس نے کون سا کپڑا پہنا۔ جب عورت دوسروں کی زندگی میں ٹوہ لگاتی ہے نا، تو اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، پھر وہ اپنی خوشیوں کو بھی کم سمجھنے لگتی ہے اور ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ نصیب دیا ہوتا ہے، اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا صرف حسد اور بے برکتی کو دعوت دیتا ہے۔ ایک باشعور عورت اپنی توجہ خود پر مرکوز رکھتی ہے اور وہ اپنی ترقی، اپنی عبادات، اپنی فیملی کی خوشیوں پر دھیان دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جب آپ اپنا وقت دوسروں کے راز ٹٹولنے میں ضائع کرتے ہیں نا، تو اپنے خوابوں اور سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی پر نظر رکھنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا لو دوسرے آپ کو دیکھ کر کہیں کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 7 جو ہے نا، وہ ہے راز رکھنے کی عادت۔ یہ رشتوں کی حفاظت کا ہنر ہے۔ سمجھدار اور باوقار عورت وہ ہے جو اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنی ساس سسر یا اپنی سہیلیوں کی ذاتی باتوں کو دنیا کے سامنے نہیں اچھالتی۔ وہ جانتی ہیں کہ ہر رشتے کا بھروسہ ایک خزانہ ہوتا ہے، اور یہ خزانہ رازداری سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کل بہت سی بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ معمولی سی بات بھی فون یا محفل میں ایک دوسرے کو بتا دیتی ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی سی عادت بڑے فتنے اور دل آزاری کا باعث بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تم سے بات کرے اور پیچھے دیکھے تو وہ امانت ہے، یعنی کسی کا راز رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ باشعور عورت ہر وقت یہ نہیں سوچتی کہ کون سا مزے کا قصہ سناؤں، بلکہ یہ سوچتی ہے کہ کون سی بات میرے گھر کے سکون کو بچا سکتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ
راز کا تقدس ٹوٹ جائے تو محبت کی دیواروں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ راز رکھنے والی عورت لوگوں کی آنکھوں میں عزت پاتی ہے اور سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنس، یاد رکھیے بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہے حوصلہ بڑھانا اور ساتھ دینا۔ یہ رشتوں کا اصل زیور ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کمزوریوں پر نہیں ہنستی بلکہ ان کے حوصلے بڑھاتی ہے۔ چاہے وہ شوہر ہو جو تھکا ہارا گھر آتا ہے، یا بچہ ہو یا جو کسی کام میں ناکام ہو گیا ہے، یا گھر کی کوئی بزرگ عورت جو بیمار ہے، وہ سب کے دل میں امید جگاتی ہے۔ یاد رکھیے میں سب کو کسی نہ کسی وقت حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے جب شوہر کہے کہ آج کام میں بہت ٹینشن تھی تو سمجھدار عورت جواب دیتی ہے کہ فکر نہ کریں، اللہ پاک سب آسان کر دے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسی عورت گھر کے ہر فرد کو یہ احساس دلاتی ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم ایک ٹیم ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو گھر میں برکت لاتی ہے، کیونکہ محبت اور اتحاد سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اچھا، خاص طور پر جو ہے نا وہ میں شوہر کے حوالے سے ایک آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ چند سال پہلے جو ہے نا ایک موٹیویشنل اسپیکر سے یہ بات سنی تھی کہ شوہر جو ہے نا، شوہر کے اندر ایک واریر ہوتا ہے، ایک جنگجو ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر آؤں اور میں اپنا کوئی کارنامہ بتاؤں تو مجھے تعریف ملے، تحسین ملے۔ ایز بیوی میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا شوہر گھر آتا ہے تو آپ کو اگر کوئی بات بتاتا ہے تو آپ نے ان کی لازمی سے حوصلہ افزائی کرنی ہے اور بہت اچھے انداز میں کرنی ہے۔ تو بلکہ بعض دفعہ اگر وہ آپ کو نہیں بھی بتاتا تو آپ نے خود ان سے پوچھنا ہے، ان سے کوئی بات اگلوا لینی ہے، مطلب ان سے ان کی چھوٹی سی کامیابی، جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ میرے بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ صبح میچ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو کرکٹ کھیلتے ہیں، تو میں نا ان کو خود سے پوچھتی ہوتی ہوں کہ آج کا میچ کیسا رہا۔ بعض دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں ہماری ٹیم ہار گئی، بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں ہماری ٹیم جیت گئی۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا ہماری ٹیم ہار گئی تو تب بھی میں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہوں، اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں آج ہم جیت گئے تھے تو پھر تو میں بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہوں، اور یقین جانیے مجھے ویسے دل سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ کسی میدان میں جیت کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، بیویوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کے شوہر کہیں سر اٹھا کے جئیں اور ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ تو آپ بھی اس طرح سے اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھا سکتی ہیں، چاہے آپ کسی مزدور کی وائف ہیں، چاہے آپ کسی بزنس مین کی وائف ہیں، چاہے آپ کسی بھی کام کرنے والے، کسی بھی قسم کا کام کرنے والے شوہر کی وائف ہیں۔ آپ نے اپنے شوہر کو ایک ہیرو بنانا ہے، آپ نے ان کو ایک کامیابی پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر عورت خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن ہر عورت سمجھدار اور باشعور نہیں ہوتی۔ یقین کریں، حسن وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے لیکن عقل، شرافت اور باشعوری انسان کو ہمیشہ خوبصورت رکھتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں اپنی ساری توانائی دوسروں کی زندگی میں کو دیکھنے میں لگا دیتی ہیں، حسد، مقابلہ بازی اور دکھاوے میں اپنی زندگی کا سکون کھو دیتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ارد گرد سکون ہی سکون ہوتا ہے، ان کے الفاظ سے خوشبو آتی ہے، ان کی موجودگی میں گھر میں برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں ہم سب عورتیں اپنی زندگی میں ہزاروں ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں، گھر، بچے، شوہر، سسرال، سب کے جذبات، لیکن ایک سچ بتا دوں، اصل عزت، اصل سکون، اصل خوشی عقل مند فیصلے کرنے، دل بڑا رکھنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سکون اتار دے، آپ کے رشتوں میں محبت بڑھا دے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو مائی ڈیئر کوئنز، اس دل سے جڑی محفل کو اپنے دل کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ملکہ فیملی کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ ہم یہاں مل کر سیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے دعا لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو برکت اور رحمت سے بھر دے، اور ہمارے دلوں کو محبت، صبر اور برکت سے بھر دے، اور ہمارے قدم کو کامیابی سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔